बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह गाफिर मक्की सूरत है। इसमें 83 आयात और 9 रुकू हैं। इस सूरत का मौजू हक और बातिल, हिदायत और जलालत, इन दोनों के दरमियान एक मारिके का बयान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी मौजज़ा कुरान करीम के तज़किरा से सूरत की इब्तिदा हुई और कुरान करीम का एजाज, उसका मौजज़ा होना ये नहीं कि बस उसी जमाने में था, नहीं, हर जमाने में तरोताज़ा है। नई इंकिशाफात और नई तहकीकात, साइंसी तरक्कियां, कुरान करीम के बयान करदे इल्मी हकायक, ये सारी चीजें इसकी तस्दीक करती हैं। जैसे जैसे इंसान के इल्म में इजाफा होता है, ऐसे ही कुरान करीम के रब्बानी कलाम और मौज होने का इकरार करता जाएगा। शर्त कल्ब सलीम का होना है। उसके बाद अल्लाह ताला की 4 सिफात बयान की हैं कि गुनाहों को माफ करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है, सख्त सजा देने वाला है, बंदों पर अपना फजल और इहसान करने वाला है। हामिलीन अर्श का जिक्र किया, जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं, सब अल्लाह ताला की हम्द सना में लगे हैं, अहले ईमान के लिए दुआएं करते हैं। कुरान करीम का जो खास उसलूब और अंदाज है, तरगीब के बाद तरहीब, जन्नत के बाद जहन्नम और अहले ईमान के बाद अहले कुफर का तज़किरा करता है। तो यहां भी ऐसा है। पहले तो बताया कि मुकर्रब फरिश्ते ईमान वालों के लिए दुआएं करते हैं। अब कुफार और फुज्जार का हाल बताया कि जब उन्हें भड़कती हुई आग में डाला जाएगा, वो अपने आमाल बद का अंजाम देखेंगे तो अपने आप से सख्त नफरत करेंगे और अपने आप को बुरा बाला कहेंगे, माजरत पेश करेंगे। दुनिया वाली अकड़ खत्म, आजी और अनकसारी आ जाएगी। वो आग के शोले अकड़ को निकाल देंगे। लेकिन उनकी ये दरख्वास्त अब रद्द कर दी जाएगी। जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह को बुला दिया था, अब उनकी कोई दरख्वास्त यहां कबूल नहीं होगी। जहन्नम के दारोगे उनसे कहेंगे, जैसे आज अजाब की शिद्दत देखने के बाद तुम अपने आप से नफरत के इज़हार कर रहे हो, इससे कहीं ज्यादा नफरत अल्लाह ताला उस वक्त तुमसे करता था जब तुम्हें ईमान की दावत दी जाती थी, लेकिन तुम तकब्बुर करते थे, इनकार करते थे। याद लो, इंसाफ का दिन है, यहां पर बदला मिलकर रहेगा। उसके बाद कुफार पर अल्लाह के आजाब का तज़किरा किया। जुल्म और सरकशी के मशहूर किरदार और जुल्म और सरकशी में मशहूर और मारूफ फिरौन का तज़किरा किया। यह हकीकत समझाने के लिए बयान किया जा रहा है कि जालिमों और मुतकब्बिरों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कई सूरतों में आया, मगर सूरह गाफिर में उसके ज़मन में एक मोमिन बंदा का खास तज़किरा भी किया गया। उसके तज़किरे की वजह यह है, और इस सूरत का दूसरा नाम सूरह मोमिन भी है, ये शख्स खुफिया तौर पर ईमान कबूल कर चुका था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मशवरा हुआ तो यह साहिब ईमान वहां मौजूद था, दिफा के लिए खड़ा हो गया। कहने लगा, क्या तुम एक ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो, तुम एक ऐसे शख्स का खून बहाना चाहते हो जो कहते हैं मेरा रब अल्लाह है, जबकि वो तुम्हारे पास वाज़ेह दलाइल और बुरहान और रोशन मुअज्जिज़ात भी ले आया है। लेकिन फिरौन अपनी बात पर डटा और अड़ा रहा। उसने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, सिर्फ मेरी राय चलेगी, बस। ये फिरौनियत है, राय है तो बस मेरी है। और आए मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का फैसला कर दिया। इससे कम कोई चीज मैं कबूल नहीं करूंगा, ये उसने कह दिया। इस मोमिन मर्द की तकरीर, इसका वाज, इसका बयान, इसका लेक्चर इतना मौसर था, फिरौन को खतरा पैदा हुआ कि मेरे दरबारी इसकी दिल से निकली हुई बातों से मुतासिर ना हो जाएं। उसने पहले तो अपना कतई फैसला सुना दिया कि अब मूसा और हारून दोनों का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर ये बंदा मोमिन की तकरीर दिल पजीर, उसको मजाक में उड़ाने के लिए अपने वजीर हामान को उसने हुक्म दिया कि मेरे लिए एक बुलंद और बाला इमारत बनाओ, मैं उस पर चढ़ के देखता हूं मूसा का खुदा किधर है।
یہی چلاک قسم کے لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے، بات کو ادھر ادھر گما دیتے ہیں۔ تو فرعون کے اس مذاق اور استہزاء کے باوجود اس مومن انسان نے اپنا بیان جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے فرعون نہ خود ایمان پر آمادہ تھا، نہ اس کے جو مقربین تھے ان کو آمادہ ہونے دیتا تھا۔ نتیجہ یہی نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ عذاب سے بچ گیا۔ فرعون اور اس کے انصار و اعوان، اس کے دوست احباب، اس کی رعایا عذاب کی لپیٹ میں آئے۔ یہ عذاب قبر بتایا جا رہا ہے یہاں پر، یہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور صبح شام ان پر یہ عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ شدید ترین عذاب کا سامنا آخرت میں کریں گے۔ فرعون جیسے ناشکروں، متکبروں اور ظالموں اور سرکشوں کا عبرتناک انجام ذکر کیا۔ اس کے بعد چند نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے رات بنائی اور معاش کے ذریعہ کے طور پر دن بنایا، زمین سکون اور قرار کے لیے آسمان کو چھت بنایا اور حسین صورتوں سے نوازا، رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں دی، سب اس کی نعمتیں ہیں۔ پھر بہت سارے عقلی دلائل پیش کیے۔ سورت کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام دیکھنے کی دعوت دی کہ جاؤ، جو پہلی قومیں تھیں جو انبیاء کو جھٹلاتی تھی ان کے آثار دیکھو، ان اقوام کو بھی دیکھو، ظاہری شان و شوکت میں، قوت میں، مادی وسائل میں بڑے آگے تھے اور بڑا ناز بھی تھا انہوں نے انبیاء کے معجزات کو ٹھکرایا اور انبیاء کی باتوں کو تسلیم نہ کیا، انکار کیا، صداقت کی واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا اور سر کی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا۔ آگے سورہ فصلت ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہے۔ اس سورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے اس لیے اس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، حامیم کے ساتھ کیا گیا۔ حوامیم سبع جن صورتوں کو کہتے ہیں جن کا آغاز حامیم کے ساتھ ہے، تو یہ بھی انہی صورتوں میں سے ہے۔ اور یہ صورتیں اس ترتیب سے قرآن کریم میں ہیں، اسی ترتیب سے نازل بھی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کا حسن ہے، حسن۔ سورہ مومن، حامیم سجدہ، شورا، زخرف، دخان، جاسیہ، احقاف، یہ ساتوں کی ساتوں اسی ترتیب سے ہیں۔ سورت کا آغاز قرآن کریم کے ذکر سے ہوا، یہ ایسی کتاب ہے اور اس ذات کی طرف سے اتاری گئی ہے جو ذات انتہائی مہربان اور انتہائی رحم کرنے والی ہے۔ یہ کتاب اس ذات کی طرف سے آئی ہے۔ اس صورت کے اندر واقعات، مضامین، احکام و امثال و مسائل بالکل واضح طور پر بیان کیے، لیکن پھر بھی لوگ اس سے اعراض کرتے رہے۔ یہ اصل میں بدبختی غالب آ جائے تو یوں ہی ہوتا ہے، جو نہ سنے نہ سمجھے، ناک بات کو دیکھے، اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں مشرکین کے کفر اور شرک پر تعجب کا اظہار کیا، جو اللہ کی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود انکار کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ قوم عاد اور قوم ثمود کے جھٹلانے کا ذکر بھی کیا اور ان کا انجام بھی بیان کیا۔ قوم عاد کو بہت زیادہ حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی تھی، ان کی طاقت کا یہ حال تھا، ان کے شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس قوت اور طاقت کو اللہ کے شکر ادا کرنے میں صرف کرتے، لیکن انہوں نے گھمنڈ کیا، تکبر اور غرور کیا، فخریہ طور پر چیلنج کرنے لگے، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟
ان کی حماقت، نادانی، بیوقوفی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا، کیا تم اس ذات کی قوت اور طاقت سے غافل ہو گئے ہو؟ تم اس ذات کی قوت اور طاقت سے غافل ہو گئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے کہ تمہاری طاقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور قوت اور جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی؟ نکھی کے پر سے بھی کروڑوں گنا کم ہے تمہاری طاقت۔ پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط ہوا۔ 7 دن تک ہوا چلی، اٹھا اٹھا کر پٹک پٹک کر دے مارا، کیڑے مکوڑوں کی طرح خس و خاشاک کر دیا۔ قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو ترجیح دی، ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی۔ ایک دن جب کہ وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے، چنگاڑ آئی اور سب کے کانوں کے پردے پھٹے، زلزلہ آیا، سب کچھ زیر و زبر نیست و نابود ہو گیا۔ عاد و سمود جیسی سرکش قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ کیا۔ جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا، وہاں ان کے عذاب یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی۔ اس صورت میں متکبرین اور منکرین کا انجام بیان کیا گیا اور ان کے مقابلے میں مخلص مومنین کا تعارف بھی یہ صورت پیش کرتی ہے، جن کا نمایاں ترین وصف ایمان پر استقامت، ڈٹنا۔ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا، اب وہ زندگی بھر اپنے اس قول اور قرار پر جم گئے۔ یہی استقامت ہے، یہی ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ اصحاب استقامت کو جنت میں ٹھکانہ ملے گا، اور ان سے کہا جائے گا تم یہاں من چاہی زندگی گزارو۔ یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزارتے تھے۔ تو یاد رکھیے گا، جو دنیا میں اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، آخرت میں اس کی مرضی ہوگی، لیکن جو دنیا میں کہے میرا جسم میری مرضی، پھر آخرت میں اللہ کی مرضی چلے گی۔ تو دنیا میں اپنی مرضی تو چل نہیں سکتی۔ پھر اخلاص کے ساتھ جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ بارے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا ذکر فرمایا کہ جو آدمی جو عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو نیک کام کرتے ہیں اپنے لیے کر رہا ہے، برے کام کرتے ہیں اپنے لیے کر رہا ہے، وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ 25ویں پارے کے شروع میں قیامت کے وقوع کی متعین تاریخ کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ لوگ خرید و فروخت میں ذاتی دلچسپیوں میں منہمک ہوں گے، اچانک قیامت آ جائے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے سوال پوچھیں گے، کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کے آگے تم پیشانیاں ٹیکتے تھے، کدھر ہے وہ؟ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے، آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو تیرے لیے شریک کا اقرار کرتا ہو۔ اختتام سورت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کا تذکرہ کیا۔ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا یہ کتاب برحق ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ 1400 سال سے اس وعدے کا ایفا ہو رہا ہے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن کا قدیم زمانے میں تصور بھی نہیں تھا۔ دن بدن نئی ایجادات، نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ کسی نے سوچا تک نہیں ہوگا کہ لوگ چاند تک پہنچ جائیں گے، کسی نے سوچا تک نہیں ہوگا پورے عرض کے ارد گرد لوگ گھوم جائیں گے۔ کسی کے عائشہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ مشرق میں رہنے والوں کی آوازیں اہل مغرب اور اہل مغرب کی آوازیں اہل مشرق گھر بیٹھے چھوٹے سے موبائل پر سن لیں گے اور ویڈیو کال میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ لیں گے۔ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آوازیں نہیں، صورتیں، حرکات، سکنات۔ آپ ہاتھ ہلاتا ہوا امریکہ میں نظر آئے گا۔ آج تو آوازیں ہی نہیں ہے، پوری حرکات اور سکنات دکھائی دی جا رہی ہیں۔ آج انسان یہ بات سمجھ گیا کہ جو سمجھتا تھا یہ باتیں میری عقل میں نہیں آتی، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے
یا میں نظر آنے والا سورج کائنات کے ایک چھوٹا سا کرہ ہے، اور جیسے کئی 100 ملین سورج پس پردہ موجود ہیں۔ انسان سمندروں اور دریاؤں کے پیٹ میں گھس گیا اور ان کے پیٹ میں جا کر چھپے ہوئے راز اس نے کھول کر سامنے رکھ دیے۔ تو سورت نے حقائق بیان کر دیے اور بتا دیے، اور قرآن کریم کا اعجاز قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا، اور دن بدن نئے نئے انکشافات ہوتے رہیں گے۔